बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि शेर इकवरी फेर यानी कि नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वजीर आज़म और इसके साथ साथ जनाब इमरान खान मौत की चक्की में जाने के लिए तैयार हैं। ये दो अहम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले एक खबर आपके साथ ज़रूर बतानी है कि वो ये है कि हमने 9 सितंबर को एक वीलॉग किया था जिसमें आपको ये बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी का हतमी फैसला कर लिया है। और ये उस पहली बार उस दिन ये बात हुई थी कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इससे पहले जो है मुख्तलिफ इनफरादी तौर पे बातें करते रहे हैं लोग। कुछ कायदीन कहते थे वो आएंगे, चूंकि ये अंडरस्टूड सी बात थी कि उन्होंने वतन वापस आना है और इलेक्शन से पहले। लेकिन उस दिन यानी कि 8 सितंबर को लंदन में एक इजलास हुआ था जिसकी हमने 9 सितंबर को अपने वीलॉग के जरिए खबर दी थी कि उसमें मियां नवाज शरीफ ने खुद कहा कि वो अगले माह पाकिस्तान जा रहे हैं। उस वीलॉग में एक और बात भी थी, वो ये थी कि मियां साहब किस शहर में आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में वो भी जो फैसला है वो भी एक हकीकत के तौर पर आपके सामने आ जाएगा। तो इसके साथ साथ जनाब बताते चलें कि मियां साहब चौथी बार वजीर आज़म और इमरान खान की जो मौत की चक्की में मुंतकली है, इसमें मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेके इस वक्त एक बड़ी जो सोच है वो ये की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो उसके बाद उनको अदालत से रिलीफ कैसे लिया जाएगा। चूंकि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पे मुमकिन है कि उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। ये ऐसी सूरत में मुमकिन है कि जब उनको अदालत से रिलीफ ना मिले, क्योंकि उनकी वापसी के लिए तमाम जो पहलू हैं उन पर बाकायदा तौर पर पूरा गौर व खौज किया गया है और कानूनी टीम को ड्यूटियां दे दी गई हैं। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया जा रहा है जिसमें उनकी अपीलें जो हैं वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा रखी जाएगी। चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मियां नवाज शरीफ की अपीलों पर ये जो उन्होंने ये अपीलें जो है वो डिसमिस की थी और इसके साथ ये भी उस फैसले में तहरीर किया था कि चूंकि मियां नवाज शरीफ की अदम हाजिरी की बिना पर ये जो है अपीलें मुस्तरद हुई हैं, लेकिन जब वो वतन वापस आए तो तब वो दोबारा अपीलें दायर कर सकते हैं, यानी कि उनके पास कानूनी तौर पे ये हक मौजूद है। अब उनकी अपीलें जो हैं वो दोबारा बहाल हो सकती हैं, तो लिहाजा इसके लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया गया है। वो दरख्वास्त चली जाएगी और अदालत के सामने वो सरेंडर करेंगे। मियाँ साहब की तरफ से ये यकीन दहानी उनके वकला करवा देंगे कि मियाँ साहब चूंकि वापस आ रहे हैं तो वो वापस इसीलिए आ रहे हैं कि वो अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। और वैसे भी मियां नवाज शरीफ इससे पहले भी वापस आ चुके हैं। देखें, जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ये पनामा का हंगामा का फैसला हुआ था ना, तो मियां नवाज शरीफ लंदन में मौजूद थे। उनकी अहलिया मोहतरमा जनाब कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, लेकिन फैसला आया कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ। तो मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वतन वापस आए थे और यहाँ पे आने के बाद सीधे उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। उनको पता था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे लिए वहां पे जो है वो जिंदगी मुहाल कर दी जाएगी। चूंकि इमरान खान वो तो कोशिश में लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो मतलब कोशिश, मैं बहुत ज़्यादा सख्त लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे थे कि उनके सियासी मुखालफिन जो हैं वो उनका मुकाबला करने के काबिल ना रहे। मतलब उन्होंने ख्वाहिश ऐसी कि सुंजियां हो जान गलियां दे विच कल्ला मिर्जा यार फिर, यानी कि ना कोई उनका मुखालफ बचे और ना कोई उनके मुकाबले पे रहे और कल्ला इमरान खान जड़ा है वो फिर जनाब पूरे वो डुगडुगी भी जाता फिरे। तो लेकिन खैर ऐसे मुमकिन नहीं था कि ये हो सकता। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी वापस आए और आके उन्होंने जेल जो है इसका सामना भी किया। अब भी मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेके इवन कि मैंने वो जो वीलॉग किया था उसमें भी कुछ लोगों ने ये इस तरह के कमेंट्स भी किए हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी किए हैं कि जनाब मियां साहब देखेंगे कब आते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि भाई हुन आराम जे, अब ऐलान हो गया है मियां साहब आ रहे हैं। तो अगली आप खबर ले लें। अगली खबर यह है कि मियां साहब के लिए बेल चली जाएगी और मुमकिन तौर पे उनको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले दीगर लोगों को रिलीफ भी मिला है और वो अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। और अब पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में असल जो सियासी खिलाड़ी हैं उनका मैदान सजने जा रहा है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब को फोकस करके बैठ गए हैं, पंजाब में उन्होंने मैदान आके लगा दिया, मुल्तान से शुरू है लाहौर तक आएंगे और वो अपनी पार्टी को वो उसमें जान डाल रहे हैं। ये अच्छी बात है, वो पीपल्स पार्टी को एक सियासी ताकत के तौर पे जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनका हक भी है, उनको करना भी चाहिए।
مولانا فضل الرحمان جو کل تک پی ٹی ایم کے سربراہ تھے اور اتحادی حکومت کا ایک اہم حصہ تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا ڈیل نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں کہ باقی جی ڈی اے کے ساتھ ہو سکتی ہے. اب جی ڈی اے تو اپوزیشن میں تھی نا، تب عمران خان کے ساتھ تھی. وہ کہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ ہو سکتی ہے. یعنی کہ دیکھیں الیکشن اب ماحول بن چکا ہے، الیکشن ہوں گے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے سیاسی ایجنڈے پہ اس الیکشن میں جا رہی ہیں. میاں نواز شریف بھی آئیں گے، وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا لے کے آئیں گے، اور یہ فیصلہ مسلم لیگ نون لندن میں کر چکی ہے. جو خبر میں اس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی پنجاب میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، بلکہ مسلم لیگ نون سولو فلائی کرنے جا رہی ہے. میاں نواز شریف کا یہ واضح موقف ہے. لندن اجلاس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یار زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. مطلب انہوں نے کہا کہ 2002 تو برے حالات نہیں نہ ہے، 2008 تو زیادہ تو برے حالات نہیں نہ ہے. مطلب کہ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم نے کسی بھی بیساکھی، کسی بھی سہارے کے بغیر میدان میں اترنا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اور جو بیانیہ لے کے جائے گی مسلم لیگ نون، وہ بیانیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بیانیہ ہوگا، وہ بیانیہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کا بیانیہ ہوگا، وہ بیانیہ پاکستان کی ترقی کا بیانیہ ہوگا. کیونکہ میاں نواز شریف یہ بتائیں گے کہ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہوا، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کس حد تک رہی، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کیوں نہ ہو سکی، پاکستان میں میگا پروجیکٹس کیوں نہ لگ سکے. یہ وہ بیانیہ دیں گے. اور اس کے ساتھ وہ بتائیں گے کہ 2013 سے 2017 تک جب تک وہ وزیر اعظم تھے پاکستان میں ترقی کی شرح کیا تھی. وہ یہ بیانیہ لے کے آئیں گے کہ پاکستان میں سی پیک جیسا جو گیم چینجر منصوبہ ہے وہ لے کے آئے. وہ یہ بیانیہ لے کے آئیں گے کہ ہم نے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا. وہ یہ بیانیہ بھی لے کے آئیں گے کہ ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور دہشت گردوں کے خلاف نیشنل ایکشن پلان جیسا ایک ایسا ڈاکومنٹ دیا کہ جس پر عمل کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردوں کا جینا محال کر دیا گیا اور پاکستان کو ایک پرامن سرزمین میں کنورٹ کیا، یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. اور یہی وہ کہیں گے کہ آج کے جو حالات ہیں اس میں ایک بار پھر ہم چیلنج کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے، اس بھنور سے نکال سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس صلاحیت ہے. یہ بیانیہ لے کے جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ضرور ہوگی. حالانکہ جو طاقتور ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب پکے سر نہ لائیں. مطلب وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جنہوں نے محبت عمران میں مبتلا ہو کے پاکستان کو اس حد تک نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جو تجربہ پروجیکٹ عمران کی صورت میں کیا گیا اور اس تجربے کے نقصان پاکستان کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، ان لوگوں پہ ذرا تنقید جو ہے نا وہ نہ کی جائے، ان سے درگزر سے کام لیا جائے. لیکن جناب میاں نواز شریف کا ایک مزاج ہے. میاں نواز شریف جو فیصلہ کرتے ہیں نا پھر اس پہ قائم رہتے ہیں، اٹل ہوتا ہے وہ بھی اس پہ. ممکن ہے کہ وہ کسی وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، لیکن اس طرح خاموش نہیں ہوں گے. انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کے خلاف اصل سازش جو ہے وہ کس نے کی، تو پھر ایک وقت آیا کہ ان سب کے نام لے کے انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں. اور میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو عمران خان کی موجودگی میں جب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر کیا گیا کہ شہباز صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب آپ حکومت میں آئیں، آپ وزیر اعظم بنے، اس تجربے سے ہماری جو ہے وہ توبہ ہے. مطلب بس کراتی نہ دی انہوں دی، وہ کہتے ہیں ساڈے پیو دی بھی توبہ، آپ آ جائیں. تو میاں نواز شریف نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں، اب آپ اسی اپنے پروجیکٹ کو لے کے آگے چلیں، اس کے جو وہ کہتے ہیں نقصانات وہ آپ کو اٹھانے پڑیں گے. میاں نواز شریف یہ کہتے رہے کہ اگر آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرے، پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرے، تو پھر آپ لوگوں کو یعنی کہ جو ذمہ دار ہیں پروجیکٹ عمران خان کو مسلط کرنے کے، وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کریں اور اعلانیہ طور پہ معافی بھی مانگیں. اب میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو نہ تو کسی نے اعتراف کیا ہے تو نہ کسی نے غلطی مانی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر میاں صاحب بھی پکے سر لان گے اور دم دم مست قلندر ہوئے گا. میاں صاحب ان لوگوں کے نام بھی لیں گے اور ان لوگوں کے نام لے کے انتخابی مہم میں بھرپور وہ کیا کہتے ہیں اپنا گرم جوشی پیدا کریں گے اور اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ اس کے لیے متحرک کریں گے. اور دوسری بات کریں گے جناب عمران خان صاحب کو موت کی چکی میں جو یہ بات میں نے آپ کو کی ہے، تو اس کے پیچھے عمران خان صاحب کے اپنے کیے دھرے ہیں. ایک تو آج سیفر کیس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ سیفر کیس میں خان صاحب کا ایک بار پھر جیل ٹرائل ہوا ہے، جس میں خصوصی عدالت کے جج صاحب نے ان کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے ایک تو اس میں توسیع کر دی ہے 26 ستمبر تک، اور ساتھ ہی ساتھ
ایف آئی اے کو یہ حکم دیا ہے کہ جناب آپ اپنا چلان مکمل کر کے آئندہ تاریخ یعنی کہ 26 ستمبر تک پیش کر دیں. اب اگر 26 ستمبر کو عمران خان کے خلاف چلان پیش ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کے خلاف یہ کیس جو ہے وہ اگلے 1 مہینے یعنی کہ 30 دن میں مکمل ہوگا, اور اس میں عمران خان کے لیے سزا جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب تک جو شہادتیں سامنے آئی ہیں, جو ثبوت سامنے آئے, اس میں عمران خان کا بچنا ناممکن ہے. اور جناب اینٹی کرپشن نے عمران چودھری پرویز الہی صاحب کی خواہش پوری کر دی ہے. یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اسلام آباد میں پیشی کے دوران کہا تھا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اب رہا ہو بھی گیا تو نیب والے اٹھا لیں گے. تو میں نے آپ کو وی لاگ میں بتایا تھا کہ چودھری صاحب پریشان نہ ہو, آپ کی خواہش پوری کر دی جائے گی, چونکہ اینٹی کرپشن نے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک کیس تیار کرنا شروع کر دیا ہے. تو چودھری صاحب کے خلاف ماسٹر پلان 2050 میں بے ضابطگیوں کا مقدمہ درج کر لیا گیا. اب اس مقدمے میں بھی اصل جو کردار ہے وہ مونس الہی صاحب ہے, کیونکہ مونس الہی صاحب کی قصور کے ایریے میں زمین ہے اور اس زمین کی قیمت اربوں خربوں میں بڑھانے کے لیے اس ایریے کو براؤن کیا گیا تھا. تو اس معاملے پہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو چودھری صاحب کے لیے مشکلات ہے, لیکن مونس الہی کو آنا پڑے گا اور آ کے ان سارے کیسز کا فیصلہ جو سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور جناب دوسرا ہے عمران خان صاحب کو موت کی چکی والا جو معاملہ ہے. دیکھیں خان صاحب سائفر کے کیس میں پھنسے ہوئے ہیں, توشہ خانہ کے کیس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ 9 مئی کی جو خطرناک سازش ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا اقدام پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا. عمران خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پروجیکٹ عمران خان نے پاکستان میں ایسے ایسے کام کیے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے. مطلب وہ بطور وزیر اعظم پاکستان کے جو آفیشیل سیکرٹس ہیں ان کو عوام کے سامنے لے آتے ہیں اور پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مرتکب قرار پاتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. عمران خان صاحب وہ واحد سیاسی لیڈر ہیں جو پاکستان میں فوجی املاک پہ تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں. وہ واحد لیڈر ہیں جو فوج کے خلاف بغاوت کی سازش کرتے ہیں. وہ واحد لیڈر ہیں جو عوام کو فوج کے خلاف لڑنے پہ اکساتے ہیں. وہ واحد لیڈر ہیں جو فوج کو فوج کے ساتھ لڑنے پہ اکساتے ہیں اور پاکستان میں ایک بغاوت کی سازش کرتے ہیں. اب وہ سازش تو ناکام ہوگی اور پکڑی بھی گئی ہے. تو خان صاحب کے یہ جو 14 ٹوٹل مقدمات تھے 9 مئی کے حوالے سے, ان میں 10 مقدمات میں خان صاحب کو گنہگار, ذمہ دار, اصل ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا گیا ہے, اور اس حوالے سے 2000 صفحات میں مشتمل چلان جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. تو خان صاحب سیفر میں بھی نہیں بچیں گے, اور اس مقدمے میں یہ بغاوت کا مقدمہ ہے, اس میں ممکنہ طور پہ فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل ہونا ہے اور اس میں بھی ان کا بچنا جو مشکل ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر خان صاحب اس میں اگر سزا ہوگی تو پھر وہ سزا بھگتنے کے لیے آپ کو موت کی چکی جو ہے نا اس میں ہی جانا پڑے گا. اور یہ جو آپ کو اس وقت ابھی جو پریولیج مل رہے ہیں نا وہ آپ انجوائے کریں. اب ان کو بھی بتانا چاہیے, یہ جو تحریک انصاف کے لوگ بالخصوص لطیف کھوسا جیسے لوگ جو کہتے ہیں جی خان صاحب کا انہوں نے واش روم میں جانا بند کر دیا ہے. آج خان صاحب نے خود عدالت کے سامنے, جو عدالت وہاں پہ جیل ٹرائل کر دی تھی اس میں خان صاحب نے کہا جی مجھے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں اور ہونا بھی چاہیے, یہ بغیر گزارا بھی کوئی نہیں, چونکہ رہنا تو تسی جیل چاہیے. اب دیکھیں جیل میں آپ کے ساتھ کون کون ملنے کے لیے آتا ہے, کیونکہ جو بھی آتا ہے اس سے آپ پیسے ویسے لگوا رہے ہیں اس کے. اب دیکھیں باقی معاملات کہاں چلتی ہے. پیسوں کی میں نے آپ کے ساتھ جو سٹوری ہے وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا کسی میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں پھر. اللہ حافظ.